अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में मंगल की रात और सितंबर की 30 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और 1 अक्टूबर है। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं कोशिश करता हूं कि इनको जल्द अज जल्द कवर करूं और थोड़ा तजज़िया पेश करूं। तो चलते हैं पहली खबर की जानिब। वो अमेरिका से है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता 2-3 प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि सदर ट्रंप और अमेरिकी जो सेक्रेटरी दिफा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी अमेरिकी जर्नैलों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। तो आज वो खिताब हुआ। ये क्वांटिको वर्जीनिया में अमेरिकी मेरीन बेस है जहां पर यह खिताब हुआ। वहां पर तकरीबन 800 अमेरिकी फौज के ब्रिगेडियर जनरल और से लेकर 4 स्टार जनरल्स तक ने शिरकत की। यानी अमेरिका की आला तरीन फौजी क़यादत वहां मौजूद थी। और यहाँ पर सदर ट्रंप और जो अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा हैं, पीट हेगसेथ, उन्होंने खिताब किया। सदर ट्रंप का खिताब, जो अगर मैं बहुत जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करूं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज के लिए एक अच्छा मौका है कि अगर वो ट्रेनिंग करना चाहें तो अमेरिका के उन शहरों में ट्रेनिंग कर सकते हैं जहां पर के क्राइम बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक शहर उनकी नज़र में थे। तो इसकी वजह से वो जो अमेरिका के अंदर मौजूद जो अमेरिका के दुश्मन हैं, उनका कला कमा भी किया जा सकता है और यहाँ पर वो अपने जो ट्रेनिंग्स की जो एक्सरसाइज हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये इनके लिए अच्छे ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। उन्होंने साबिक सदर जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अमेरिका के बहुत सारे मसाइल की जड़ उन्हीं को ठहराया, उनकी पॉलिसीज को ठहराया। और इसी तकरीर में उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झड़पें हुई थी वो जंग होने से बचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही थे, ये उन्होंने कहा। और साथ ये कि यूक्रेन की जंग भी वही खत्म कराएंगे और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। और जबकि अमेरिकी वजीर दिफा, जिनको अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पीट हेगसेथ, उन्होंने भी अपनी तकरीर की और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यानी काफ़ी सख्त तकरीर की उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने अपनी फौजी क़यादत को कहा कि उनको अपनी फ़ौज में मोटे जर्नैल नहीं चाहिए, उनको फिट जर्नैल चाहिए। फिजिकल फिटनेस पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया। और इस बात के भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने पेंट ने जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका नाम वॉर डिपार्टमेंट क्यों रखा, क्योंकि यही अमेरिकी फौज का काम है, यानी जंग लड़ना। लेकिन जंग लड़ना नहीं बल्कि जंग जीतना। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने कंडेम किया अमेरिकी फौज में जो मोटे जर्नैल और एडमिरल थे, ये उनके अल्फाज थे। मोटे जर्नैल और एडमिरल जो हैं, उनको जो है बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और इस सिलसिले में उन्होंने 10 मुख्तलिफ नए डायरेक्टिव्स भी जारी किए, जो कि तमाम के तमाम फिजिकल फिटनेस के हवाले से थे। जबकि वॉर फाइटिंग के हवाले से भी, यानी जंगी हिकमत अमली के हवाले से भी उन्होंने कहा कि तो अमरीकी फौज को चाहिए कि वो मुकम्मल और मुसलसल जंग की तैयारी करती रहे, ताकि किसी भी जंग में वो शामिल हो तो वो जंग जीत कर दे। तो बहुत अहम इजलास था और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद इसके नतीजे में जो अमरीकी फौजी क़यादत की जो ओवरऑल हिकमत अमली है, यानी फौज के अंदर फिटनेस के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, जंगी हिकमत अमली के हवाले से, दुनिया में अमन के क़याम के हवाले से, जो ओवरऑल अमरीकी फौज की जो सोच है, जो डायरेक्शन है, शायद उस पर इसका कहीं ना कहीं असर आने वाले दिनों में जरूर नजर आए। तो अहम खिताब था दोनों जो अमरीकी लीडरान ने इनका। फिर चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडोपुर की वो वीडियो जो कि हर तरफ वायरल है, जिसमें कि बुनियादी तौर पर उन्होंने यानी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 3 घंटे मुलाकात हुई, अचानक मुलाकात हुई, तो उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया तो वो भी काफी ज्यादा मुतनाज़ बन चुका है। जो बयान अली अमीन गंडपुर ने दिया है, जिसमें कि उन्होंने अलीमा खान को, यानी इमरान खान साहब की हमशीरा को, शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करती हैं, ये उनकी मदद कर रही हैं और पार्टी को कमजोर कर रही हैं, ये उनका इल्ज़ाम था। चंद माह कबल मैंने कुछ ऐसे ही अल्फाज शेर अफजल मरवत की जुबान से भी यहाँ न्यूयॉर्क में सुने थे, जब उन्होंने यहाँ पर एक तकरीब से खिताब करते हुए हलीमा खान ही पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि पीटीआई को कमज़ोर करने वाली और पीटीआई पर कब्जा करने के इरादे रखने वाली हलीमा खान ही हैं। और कुछ ऐसे ही अल्फाज आज हमने गंडापुर की जुबान से भी सुने। समझ नहीं आ रही कि इनका मकसद क्या था, किसको ये समझाना चाह रहे थे। अगर ये पार्टी क़यादत को भी ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे तो ये बंद कमरों कमरों में भी हो सकती थी। लेकिन एक 3 घंटे की मुलाकात के बाद इस किस्म का बयान का सामने आना, हमेशा उसी नज़र से इसको देखा जाएगा जिसके शक की नज़र कहा जाता है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब
جبکہ کچھ دن پہلے ایسی تصاویر بھی آئی تھی کہ جب وہ علیمہ خان کے ساتھ جیل کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے طاقتور حلقے ان کو جیل کے اندر جانے نہیں دیتے تھے، لیکن جب ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہمارے سامنے ہے جو انہوں نے فرمایا۔ کچھ ایک اور بہت زیادہ انقلابی تقریر ہم نے ایمل ولی خان کی سنی، وہ بھی آج کافی سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ ذرا سنتے ہیں انہوں نے کہا کیا۔ کس حیثیت سے ہمارا چیف آف آرمی سٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی سٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیز ہے، یہ خرید لو۔ کس معاہدے کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایمل ولی خان کافی جذباتی ہیں، اور وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان پر وہ جو الزام لگا رہے ہیں بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ سے جو تصویر وائٹ ہاؤس نے جاری کی جس میں کہ وہ ریئر ارتھ منرلز کے سامپلز صدر ٹرمپ کو پیش کر رہے ہیں، تو ایمل ولی کے بقول یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک سیلز مین کے طور پر وہاں گئے تھے، جو کہ یقیناً ان کے عہدے کے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ ان کے خیال ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے ایوانوں میں پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور وہ پاکستان کی فوج کے انتہائی طاقتور سربراہ کے جو کنڈکٹ ہے، انٹرنیشنل کنڈکٹ، اس پر سوال اٹھائے۔ پھر چلتے ہیں آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تیسرا دن مکمل ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال، روڈیں بند، آزاد کشمیر کا رابطہ پاکستان سے تقریباً منقطع کر دیا گیا ہے، اور کئی جگہوں پر ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر کہ ہزاروں افراد مختلف علاقوں میں سڑکوں پر نظر آئے، چاہے وہ کوٹلی ہو یا راولا کوٹ ہو یا باغ ہو یا مظفر آباد ہو، ہر طرف آپ کو ہزاروں لوگ نظر آئے جو سڑکوں پر تھے۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ 60 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے، تقریباً 70 گھنٹے ہو رہے ہیں کہ یہ احتجاج جاری ہے، انتہائی افیکٹولی جاری ہے۔ اور حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں، وہ مذاکرات فی الحال دو نقطوں پر رکے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کشمیری ریفیوجیز کی سیٹس ہیں پاکستان میں، ان کے خاتمے پر حکومت نہیں مان رہی، اور پھر ساتھ جو رائلٹیز کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی مسائل ہیں۔ اور اب جو سب سے بڑا خدشہ بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید آزاد کشمیر میں کوئی بڑا تصادم ہو جائے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اسلام آباد سے اور دوسرے علاقوں سے پولیس اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کوئی 6,000 جوانوں کو کشمیر میں جو ہے ان کو متعین کیا ہے، اور خوف یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہی تھیں کہ جو آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ لانگ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف، اور اگر وہاں سے بھی بات نہ بنی تو آگے اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ مظفر آباد کی جانب جو قافلے آ رہے ہیں، سننا جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ نیلم ویلی سے آ رہے ہیں، جیلم سے آ رہے ہیں، راولا کوٹ سے آ رہے ہیں۔ جو راولا کوٹ کا قافلہ کہتے ہیں سب سے بڑا ہے، باغ سے، کوٹلی سے، میرپور سے، حویلی سے، مختلف علاقوں سے قافلے آ رہے ہیں۔ جب یہ قافلے مظفر آباد آئیں گے، جب یہ بہت بڑا اجتماع ممکنہ طور پر بن سکتا ہے، کیونکہ جو اب تک ویژولز آ رہے ہیں وہ تو ہزاروں افراد اس میں نظر آ رہے ہیں، اور جب یہ ساروں کا اجتماع مظفر آباد میں ہوگا تو خوف یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ شاید یہاں پر کہیں کوئی بہت بڑا تصادم نہ ہو جائے، اور اگر ایسا تصادم ہوا تو اس سے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ یوں آزاد کشمیر جس کے بارے میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگ جو کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں یہ بالکل جائز ہیں، اور یہ وہی ڈیمانڈز ہیں جن کے حق میں آزاد کشمیر کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ تو سڑکوں پر ہیں اور مکمل احتجاج کر رہے ہیں، اور بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسا احتجاج کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کسی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، پرامن احتجاج ہے۔ ہاں، ایک دو واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کہ کنٹینرز کو ایک برج سے گرایا گیا ہے، کچھ ایسے واقعات نظر آئے ہیں، لیکن باقی وائلنس کا صرف ایک ہی انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر کہ ایک جوان بیچ میں، ایک نوجوان جو ہے وہ بیچ میں شہید ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا، وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ شرارت کی تھی۔ لیکن اوور آل آزاد کشمیر کی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر اگر ایک اچھی مثال عوامی احتجاج کی بن سکتی ہے ان مسائل کے حوالے سے، اس ایلیٹ کیپچر کے خلاف جس کے خلاف پاکستان میں عوام سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہتے، سب لوگ معترض تو ہیں، سب لوگ ہمیشہ اعتراض بھی کرتے ہیں، گلے شکوے بھی کرتے ہیں، لیکن سڑک پر نکلنے کی کوئی تکلیف نہیں کرتا
ایسے جیسے کہ ہم آزاد کشمیر کے سڑکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ جائز مطالبات کر رہے ہیں، کچھ ایسی ناجائز بات نہیں کر رہے، اپنے حقوق بےایمانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے جو جس طریقے سے مراعات یافتہ طبقہ ریاست کو جس طرح سے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، اس سے وہ مراعات واپس لینا چاہتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی ڈیمانڈز اگر پاکستان کے باقی حصوں میں بھی آئیں تو شاید پاکستان کا نقشہ بدل جائے۔ کیا پاکستان میں کبھی ایسا ہوگا؟ فی الحال تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری وہاں پر جو مختلف پولیٹیکل ایلیٹ اور عوامی سطح پر جو لوگ ہیں، ان کے اندر جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو گئے، اس لیے ان کو بڑے ایشوز نظر نہیں آتے۔ لیکن آزاد کشمیر میں ایک اچھی مثال قائم کی گئی ہے، جہاں پر کہ پارٹی افیلیشن سے اوپر آ کر لوگ آئے ہیں اور وہ اپنا احتجاج کریں، یہ ان کا حق ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اچھی بات ہے کہ حکومت اب تک 38 میں سے 36 مطالبات تو مان چکی ہے، دو پر مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی مان لیے جائیں گے اور یہ معاملہ خیریت سے حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک بہت اچھی مثال ہے ایک پرم جدوجہد کی۔ اب چلتے ہیں تھوڑا بلوچستان۔ بلوچستان میں سب کو معلوم ہے ایک اور دلخراش واقعہ ہوا ہے۔ اس حملے کے جو ویژول سامنے آئے ہیں وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سوزوکی پک اپ جاتی ہے گیٹ کی طرف، اور اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ کم از کم 4 دہشت گرد اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو اندر جانے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یوں اوور آل میرا خیال ہے یہ حملہ ناکام بنایا گیا، اور یہ وہاں پر موجود سیکورٹی فورس کا پورا کریڈٹ ہے، جہاں پر کہ کم از کم 2 جوانوں کی شہادت کی اطلاع بھی ہے، اور کم از کم 10 کے قریب افراد جو سویلینز تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یوں بلوچستان کے اندر ایک سینسیٹیو ایریا میں ایک مرتبہ پھر اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ کیا ثابت کرتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس جو مشینری ہے، انٹیلیجنس مشینری جو ہے وہ کافی زیادہ ناکامی کا سامنا کر رہی ہے۔ یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ انٹیلیجنس گیدرنگ مشکل کام ہے، لیکن اگر ریاست مکمل طور پر اس پر مرکوز ہو اور اس کے بجائے کہ عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جائیں، اگر اس پر جو ہے توجہ زیادہ دی جائے تو شاید یہاں پر آج جو جنازے اٹھائے گئے شاید یہ نہ اٹھائے جاتے۔ وہ نوجوان، وہ بچے، اور یا وہ جو جوان جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، شاید وہ آج زندہ رہتے، لیکن کسی کی غفلت کی وجہ سے شاید یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، اور بے گناہ جانے کہیں وہاں پر۔ اور ساتھ ساؤتھ وزیرستان سے ایک بہت انٹرسٹنگ خبر ہے، اچھی خبر ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جو انگور اڈا بارڈر کراسنگ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ 2 سال کے بعد آج کھول دی گئی، اور وہاں پر اب باقاعدہ جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور جو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ علاقے ہیں جو کہ شورش زدہ ہیں، یہاں پر بہت زیادہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، روزانہ کے بنیاد پر ہم انہی علاقوں سے رپورٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو گیا، روزانہ خون ریزی کی وارداتوں کی خبریں دیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انگور اڈے کا دوبارہ کھولا جانا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اور آخر میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی وہ پریس کانفرنس جو ہر ایک نے دیکھی، اس کے کلپس بھی ہر جگہ چل رہے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر صرف کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو آخر اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تو اس ملاقات میں بھی نہیں تھے موجود جہاں پر کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر شاید صدر ٹرمپ کے ساتھ اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ ان کے مڈل ایسٹ کے پیس پلان کو سپورٹ کریں گے۔ تو بنیادی طور پر فارن آفس کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ایلیویٹڈ بریفنگ کی، اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو وہ کلا بازیاں کھا رہے تھے، کیونکہ دیکھیے ان کی زبان جب پاکستان سے باہر ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے، ملک کے اندر آتے ہیں تو پھر دوسری ہوتی ہے۔ پاکستان سے باہر جب صدر ٹرمپ نے ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا اپنے جو پیس پلان ہے اس کا، تو اس سے پہلے تقریباً 4 گھنٹے 27 منٹ پہلے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ داغ دیا، جس میں کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے جو یہ پلان جو ہے اس کو ویلکم کیا، اس کو انڈورس کیا، اس کو سپورٹ کیا۔ اور ڈار صاحب جو ہیں وہ آج بنیادی طور پر کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہ اس سے تھوڑا ذرا فاصلہ رکھیں، ڈسٹینس کریں اپنے آپ کو، کیونکہ ڈومیسٹک لیول پر ویسے تو پاکستان کے مولوی چھوٹی بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اب تک سارے کے سارے خاموش ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، شاید وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ڈار صاحب کی کوشش تھی کہ جو پاکستان کی جانب سے پوزیشن لی گئی، جس طریقے سے پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کی جائیں۔ تو اس میں ایک جو بڑی وجہ انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا آئین قانون
پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کے فیصلہ ساز ادارے، ان کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ یہ کس لیول پر یہ فیصلہ ہوا۔ کیا یہ صرف دو اشخاص نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر ڈار صاحب کے حوالے کچھ ٹاکنگ پوائنٹس دیے گئے کہ آپ جائیے اور میڈیا کو بتائیے، یا پھر یہ فیصلہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پنڈی میں بیٹھتی ہے یا اسلام آباد میں بیٹھتی ہے، وہاں پر بھی اس پر کوئی بات چیت ہوئی؟ کیونکہ ہم نے تو کوئی خبریں سنی ہی نہیں، تو میرا خیال ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پائے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کی اس پالیسی کا دفاع کر سکیں۔ یعنی کیا پاکستان ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حق میں ہمیشہ سے ہے، یعنی آزاد فلسطینی ریاست، آزاد اسرائیلی ریاست، دونوں محفوظ رہیں؟ یہ پاکستان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، اور ڈار صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا بھی گیا کہ اسرائیل کے ساتھ آپ نے جو ہے ڈیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، ہم تو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ تو ڈار صاحب جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے، تو وہ بنیادی طور پر آ، کچھ کمزور نظر آئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یا تو آپ کھل کر حمایت کریں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان سے پہلے حمایت کا اعلان کر دیا تھا، تو آپ کہیں کہ بالکل یہ اچھا پلان ہے اور ہم اس کے حق میں ہیں۔ اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جی کچھ نکات سے ہم یعنی ایگری کرتے ہیں، کچھ پر ہم نے کچھ چینج بھی کرا ہے۔ کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ صدر ٹرمپ ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے؟ جو جتنے وہ اسلامی ممالک کے لیڈران تھے، سر ٹرمپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ ہماری ویژن ہے، اور انہوں نے اس ویژن کے ساتھ ایگری کیا تھا، اور اس کے بعد شاید کوئی تھوڑی بہت چینجز بھی آئی ہوں، لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب کی جو یہ پریس کانفرنس تھی، اگر وہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھی، یا اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ زیادہ تیار ہو کر آتے۔ یہاں پر دو تین چیزیں اگر آپ دیکھیں، ہائی لائٹس ایک دو تین تھیں۔ ایک، انہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا اس سپورٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ دوسرا، انہوں نے اوور آل کہا کہ جی ہم یہاں پر جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ امداد پہنچائی جائے غزہ میں، اور لوگوں کو یعنی فلسطینیوں کو علاقہ بدری سے روکا جائے، اور جو بے گھر فلسطینی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، ان کے گھر تو وہاں پر ہے ہی نہیں، بچے ہی نہیں، اور ویسٹ بینک کو اسرائیل کے ہڑپ کرنے سے بچایا جائے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کے اہداف تھے۔ یہ ان اہداف سے بالکل متصادم ہے جو پاکستان کی گزشتہ کئی دہائیوں پر محیط پالیسی رہی ہے، کہ جب تک اس خطے میں آزاد فلسطینی ریاست کا روڈ میپ نہیں ہوگا، ہم کسی بھی اس قسم کے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے۔ لیکن انہوں نے جسٹیفیکیشن دی، فائن۔ دوسرا، انہوں نے ذکر کیا امن فوج کا، کہ انڈونیشیا جو ہے وہ تیار ہے کہ 20,000 اپنے فوجی تعینات کرنے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت بھی اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے فوجی بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ اب یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ تو اس صورت میں فوج کو جانا چاہیے کہ جب وہاں سے یا تو حماس مکمل طور پر نکل چکی ہو، یا حماس کو مکمل طور پر شکست دے دی گئی ہو، کیونکہ صدر ٹرمپ نے حماس کو تقریباً 3 4 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اس میں فیصلہ کریں، اور خیال یہ ہے کہ شاید حماس اس کے لیے مان بھی جائے۔ تو اگر یہ مان جائے اور پھر پاکستانی فورسز اور دوسری فورسز وہاں جائیں، تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر فیصلہ اعلیٰ قیادت کرے گی، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ اعلیٰ قیادت کا بنتا ہے، یہ فیصلہ پاکستان کے پارلیمان کا بنتا ہے، چاہے وہ ربر اسٹینڈ پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح کے جو یمن کی جنگ تھی، تو پاکستان سے سعودی عرب نے تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمیں فوجی بھیجیں، لیکن وہ فیصلہ اعلیٰ ترین قیادت نے اس وقت کیا تھا جب پارلیمنٹ کی جانب سے ایک جواب آ چکا، یعنی پارلیمنٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ پاکستانی فوج سعودی عرب نہیں جائے گی، اس جنگ میں شامل نہیں ہوگی، پاکستان کی فوج نہیں گئی۔ اسی طرح فیصلے کیے جاتے ہیں جنرلی، لیکن یہاں پر ڈار صاحب نے جس طرح کہا، تو وہ بھی سمجھ سے بالاتر تھا کہ کس طرح کی کس لیول کی پروگرام جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے۔ اور آخری نقطہ، کیا یہاں پر جنگ بندی ہونی چاہیے یعنی غزہ میں؟ بالکل ہونی چاہیے۔ کیا صدر ٹرمپ کا پلان مکمل طور پر نافذ العمل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں۔ یعنی یہ اچھی انٹینشنس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ چلیں یہاں پر ایک جنگ بندی ہو جائے، یہاں پر جو جو فلسطینی بیچارے سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی، اگر ان کی زندگی میں کوئی بہتری آتی ہے تو یقیناً اس کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی اگر اس کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کا روڈ میپ زیادہ واضح طور پر سامنے آتا، تو شاید اس کی سپورٹ بھی زیادہ ہوتی، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، فلسطینی بھی یہ چاہتے ہیں، اسرائیلی بھی یہ چاہتے ہیں، امریکی بھی یہ چاہتے ہیں، اور دنیا بھر میں پاکستانی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہو، یہاں پر جنگ ختم ہو، یہاں پر ایک امن کا دور شروع ہو، وہ غریب جو کہ تباہ حال ہیں وہ اپنی زندگیاں دوبارہ بنا سکیں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟
بنیادی شرط فلسطینیوں کا حق خود ارادیت ہے۔ اگر وہ حق خود ارادیت اس ایگریمنٹ کے تحت محفوظ رہتا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا خواب خواب نہیں رہتا بلکہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہو، تو میرا خیال ہے اس کو ہم سب کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پاکستان کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن اس میں پاکستانیوں کی آواز کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ کیا پاکستانیوں کی آواز اس فیصلے میں شامل ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ کے پاس چھوڑتا ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔